लेकिन जो मुत्तलिक हुर्मत, यानी मुत्तलिक हुर्मत का मतलब है कि हमेशा के लिए हराम, जो कायलीन स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जनाब फिल्मों ड्रामों में मर्द और जन इसका कोई इख्तलात होता है, इसमें इकट्ठे वो करते हैं और उसमें ड्रामा या फिल्म कर रहे होते हैं, इसलिए ये जायज़ नहीं। फिल्मों में ऐसे रक्सो मौसीकी होती है जिसमें शहवानी जज्बात होते हैं, तो इसके लिए फिल्मों में आम तौर पर ऐसी कहानी और डायलॉग होते हैं कि जिसमें बुराई होती है, और फिल्म तस्वीर है तो इस वजह से ये तस्वीर भी ये हराम है। ये तस्वीर की बात तो हम पिछले लेक्चर में हमारी हो गई बातचीत, तो इस पे मेन यही बात वो कहते हैं। लेकिन जो जवाज के कायलीन है वो कहते हैं जनाब ये देखें, फिल्म ड्रामा में मर्द व जन में बेमहाबा इख्तलात ना हो तो फिर क्या अर्ज है, यानी आपस में वो जनाब एक दूसरे से वो मिल के डांस करना और एक दूसरे को चूमना, ये तो हराम है, लेकिन ये बाकी ना हो तो फिर क्या अर्ज है। फिर वो कहते हैं कि जनाब फिल्म और ड्रामा में मौसर सनफे सखन है और ये देखने वाले की जहन पर गहरा असर छोड़ती है, तो इस मौसर तरीन सनफे सखन को बुराई फैलाने के इस्तेमाल किया जा रहा है, तो असल में दुनिया में बुराई फैल रही है, तो फिर ये हराम है। होना ये चाहिए कि इसे नेकी फैलाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि बुराई के असरात कम किया जाए। कि जैसे फिल्म और ड्रामे में कुछ ऐसी भी बनी है ना कि जिसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होती, तो भी इसमें क्या अर्ज है। इसी नुक्ता नज़र के हामिलीन फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में एक सीरत तैयबा की एक जैसे एक फिल्म बनी थी द मैसेज, तो ये इजिप्शियंस ने एक फिल्म बनाई थी, तो इसके बाद अरब दुनिया में सीरत मुबारका पर वादुल हक और अली हामिश सीरा इस तरह की फिल्में बनी हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुराइयां नहीं है, तो इसमें क्या अर्ज है। यानी असल वही वो कहते हैं कि जनाब ये फिल्म और ड्रामे में अगर कोई अनएथिकल हरकत है तो फिर तो हराम है, और अगर अनएथिकल हरकत नहीं है बल्कि कोई नेकी की बात ही अगर आ रही है या सीरत नबवी पे या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कोई जंग की अगर कोई फिल्म हुई हो या ड्रामा हुआ, तो इसमें क्या अर्ज है। तो सर इख्तलाफी है, फैसला आपने करना। अच्छा, खेल और तफरी के मामले में इसमें भी वही असल रीज़न वही है कि इसमें तमाम दीनी उलमा चाहे रवायत पसंद हो या इतदाल पसंद हो, तो वही कहते हैं कि खेल और तफरी में यही नुक्ता नज़र है कि अगर कोई हराम चीज़ हो कि जिसमें मर्द व जन का कोई आपस में एक दूसरे को चूमना और इस तरह का मामला है या जुआ हो, तो ये हराम है। लेकिन अगर शामिल ना हो और इंसान इसमें मगन और नमाज और दीगर फ़राइज़ से गाफिल नहीं होगा तो फिर जायज़ है, फिर इसमें क्या अर्ज है। लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स जो रवायती फुका हैं तो वो कहते हैं कहीं जनाब ये खेल भी जनाब ये एक बिल्कुल इसमें इन चीज़ों पर वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि इंसान इस वक्त को अल्लाह ताला की इबादत या किसी और दीनी मशगूलियत या किसी कोई फ़ायदा मंद दुनियावी काम में करो, ये तो टाइम ज़ाया करने का तरीका। फिर वो कहते हैं कि यही वजह है कि अक्सर दीनी मदारिस में खेल कूद का एहतमाम नहीं किया जाता और तलबा के यहाँ इन चीज़ों से नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो रवायती मदारिस के अंदर आपको ये नज़र आएगा। लेकिन जो जायज़ कहते हैं उलमा, उसमें रिवायत पसंद उलमा भी हैं, इतदाल पसंद भी हैं। वो कहते हैं जनाब एक तबका ऐसा है कि जो समझता है कि खेल कूद में इंसान की फितरी ज़रूरत है, इससे इंसान का जहन और जिस्म फ्रेश होता है और इसके लिए मदद से इसके काम करने की सलाहियत भी मिलती है, तो ये जायज़ है। और इसके लिए कई मदारिस में भी आपको ये नज़र आएगा कि वो खेल भी रहे होते हैं लड़के जो, तो वो कहते हैं कि जनाब इसमें असल चीज़ वही है कि जुआ या कोई अनएथिकल हरकत, कोई फहाशी या ऐसी चीज़ ना हो, तो क्या अर्ज है इसमें। तफरी और खेल के बगैर इंसान जिंदा तो रह सकता है मगर इसकी शख्सियत गैर मुतवाज़िन होकर रह जाती है, तो इसके लिए बहुत से जज्बे जो इजहार मांगते हैं तो दब कर रह जाते हैं। इससे इंसान एक नफ्सियाती घुटन का शिकार हो जाता है। यही घुटन बहुत से मसाइल का
سبب بنتا ہے اور اس کی وجہ سے تفریح سے محروم افراد میں غصہ، تشدد اور بعض اوقات شہوانیت کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جسمانی بیماریاں اس کے علاوہ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے زیر انتظام مدارس میں کھیل کود اور تفریح کو بھی باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ آپ پریکٹیکلی کیس آپ جا کے دیکھ لیں کہ ایسے مدارس میں کہ جہاں بالکل کھیلا نہیں جا رہا ہوتا، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ان لڑکوں پہ پھر غصہ اور تشدد کے آتے ہیں کچھ ایلیمنٹ، آپ کو یہ نظر آئیں گے کیس۔ اور پھر کچھ ایسے کیس اسٹڈیز آپ کو سننے میں آئیں گے کہ جیسے وہ لڑکوں کا آپس میں کچھ وہ شہوت کے کیس بھی آپ نے سنے ہوں گے کئی اخبارات میں۔ اچھا، تو اسی لیے پھر وہ مدارس کے ہاں پھر یہ کھیل کود کا یعنی کچھ ایسے مدارس بھی آپ کو ملیں گے کہ جہاں پہ سوئمنگ پول بھی نظر آئے گا کہ جناب انسان ایک نفسیاتی اور ایک جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنا سائیکولوجیکلی ایک اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر وہ فریش رہتا ہے ذہن، اور پھر آدمی پھر ان برائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو وہ جواز کے قائلین یہ کہتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا۔ لیکن جو کھیل میں بھی جو حرمت کے لیے کہتے ہیں تو وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ عنہ کے والد وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے نرد شیر کھیلی اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگ لیے۔ اب یہ نرد شیر یہ کیا کھیل تھی؟ تو یہ بھی ایک طرح کے ایک چیس کی ایک طرح کی وہی ایک گیم تھی اس زمانے میں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایک شطرنج کھیل رہے تھے کچھ لوگ، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی یہ کیا بت ہیں کہ جس کے سامنے آپ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پھر جواز کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلاف کا اتفاق رائے یہی ہے کہ نرد کھیلنا حرام ہے، اور اس کی تفصیل پھر وہ بیان کرتے ہیں یہ نرد شیر جو ہے یہ کیا گیم تھی۔ تو ایک ابن قدامہ نے اس میں ایک اجماع نقل کیا ہے، اس میں حرمت کی یہ تھی کہ ایک ایجاد کرنے والا صابور بن ازد شیر ایک ایرانی بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہ نر شیر کی میز کو روئے زمین میں مشابہ قرار دیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ 4 موسموں سے تشبیہ دی، اور اس میں 30 گوٹیوں کو مہینے کے 30 دن اور سیاہ اور سفید خانوں کو دن اور رات بنایا، اور پھر 12 گھروں کو 12 مہینوں سے تشبیہ کیا، اور پھر ان 3 مکعب یعنی 3 حصوں میں ڈبوں کو انسانوں سے متعلق آسمانی فیصلوں سے تشبیہ دی، اور اس کھیل میں جو کاوشیں کی جاتی تھی تو انسان کو کوششوں سے تشبیہ دی۔ اسے کھیلنے کا مقصد جوئے کے ذریعے کمائی کرنا تھا، تو جو شخص اسے کھیلے تو ان امور کو اسی طرح تشبیہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے خلاف متکبر مجوسیوں کے طریقے کو زندہ دے گا۔ یعنی اصل وہ ریزن یہ جو گیم تھی نرد شیر، یہ کوئی چیس کی طرح کی تھی اور اس سے جوئے کھیلتے تھے لوگ، تو یہ اصل وجہ یہ تھی۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کرنے کے لیے روکا گیا تھا کہ بھی یہ نہ کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی سے ہی روکا گیا تھا کہ بھی یہ حرکتیں، اور اس میں وہ انہوں نے پھر یہ جو چیس کی جو لگی ہوئی تھیں اس کے لیے جو ایرانی لوگوں نے جو گوٹیاں بنائی ہوئی تھی تو وہ بھی بت کے بنے ہوئے تھے، کبھی ان چیزوں سے علی رضی اللہ عنہ نے روکا تھا کہ بھی یہ نہ کرو۔ تو شطرنج کھیلنے کے لیے اہل علم اختلاف بھی رہا ہے کہ نرد کھیلنے کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ جناب شطرنج کھیلنے کا جائزہ بشرطے کہ اس میں کوئی جوا یا کوئی ان ایتھیکل حرکت نہ ہو، کہ اب جیسے وہ یہی تھا کہ ان کے یہاں اپنے یہاں بتوں کی
ذریعے سے جناب وہ چیس کھیلتے تھے تو اصل وہ حرام تھی۔ تو اس کے لیے یہ تابعین کے جو بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹس تھے، جیسے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، اب یہ سارے وہ اسکالرس تھے کہ جو ایران کے ہی تھے یہ اسکالر۔ پھر اس طرح علی بن حسن بن علی، یعنی یہ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایران میں رہے تھے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بات ہے، تو وہ ان سب نے اس میں کہا کہ بھی یہ سب علماء بغیر جوئے کے کھیلنے کو جائز سمجھتے تھے۔ یعنی اصل وہی تھی کہ چیس کو وہ ایران کے بادشاہ نے یہ جو ایجاد کی تھی چیس جو ہے، تو وہ اس کا مقصد وہی تھا کہ جوئے کھیلنے کا، اور پھر اس کے لیے گوٹیاں بھی وہ اس کے لیے وہ ڈال دیتے تھے بتوں کی۔ تو اصل یہ چیز تھی، یہی حرام تھی، اور وہ نہ ہو تو پھر جائز تھی۔ لیکن کچھ اسکالرز اس کو ایک متعلق، یعنی ہر حالت میں بھی اس کو اسی حدیث پہ وہ حرام کہتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ اچھا، ایک حدیث مستدرک حاکم میں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کھیلوں کی ہر چیز باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کی، کہ جس میں تیر کمان کے ساتھ مقابلہ کرنا، گھوڑوں کو سدھانا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، تبھی یہ چیز جائز ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ تیر اندازی کریں، سواری کریں، تیر اندازی میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تیر اندازی کے باعث 3 قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو بنانے والا اگر وہ اس سے خیر کا ارادہ کرے، اسے منتقل کرنے والا اور اس سے تیر اندازی کرنے والا۔ تو بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تیروں کے ذریعے جو گیم تھی، اور اس کو بالکل جائز آپ نے قرار دیا تھا۔ اسی طرح گھوڑے، اس کو سیکھنا، اس کا وہ کرنا، اس کو سب جائز کہتے تھے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے کچھ کھیلنا، اس کو بالکل جائز قرار دیا تھا، تو یہ جائز تھا۔ تو جواز کے قائلین کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں اتنی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ اس میں ایک صاحب سوید بن عبدالعزیز صاحب تھے، جو بالبک شہر، یہ کہاں پہ، یہ آپ کے لبنان کا ایک شہر تھا، تو اس کے قاضی تھے۔ تو وہ جرح اور تعدیل کے مشہور امام ابن معین بیان کرتے ہیں کہ جناب ان کی حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ صاحب جو ہیں یہ سوید بن عبدالعزیز صاحب یہ ان اتھینٹک حدیثیں بیان کرتے تھے۔ احمد بن حنبل بھی اسے متروک اور ضعیف، یعنی ان اتھینٹک قرار دیتے ہیں، اور بخاری بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھیل میں کوئی اخلاقی برائی نہ ہو تو پھر درست ہے۔ اس کے لیے پھر وہ ایسی احادیث پھر بیان کرتے ہیں کہ جس میں سبھی اتفاق ہیں، یہ بخاری اور مسلم اور کچھ جیسے ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہ گھوڑوں کا مقابلہ بھی کروایا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کے ساتھ ایک دوڑ کی مقابلہ بھی کیا تھا، جس میں وہ آگے نکل گئے تھے۔ اور پھر ایک بار ایسا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے آئے تھے، آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک گیم کی تھی کہ دونوں بھاگتے ہوئے وہ کیا تھا، اور اس میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے پہنچ گئے تھے، اور ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان رضی اللہ عنہ تھے، پہلوان تھے وہ، تو ان سے پہلوانی کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں پچھاڑ بھی دیا تھا۔ یعنی یہ بھی اس کا مطلب پہلوانی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، درست تھا۔ اسی طرح سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ انصاری صحابی تھے جو بہت تیز دوڑتے تھے، تو ان کو چیلنج کر کے ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، اور اس میں فتح بھی کی تھی۔ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ بہت تیز دوڑتے ہوتے تھے، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے یہ بھی کیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن سوڈانیوں کا کھیل بھی دکھایا، اور سیدہ عائشہ کو بھی دکھایا، جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ سن چکے ہیں وہ حدیث۔ تو اس سے مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان ایتھیکل حرکت نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب جائز ہے، اور لیکن ان ایتھیکل حرکت ہو
تو پھر اس سے بچنا چاہیے. اصل ریزن ہے. تو جناب جو بھی اس سے متعلق جو کوشچنز ہیں کر لیں. تو اس کو ہم یہاں پہ اب ہمارا ٹاپک جو سوشل سائنسز سے متعلق جو سوالات تھے فقہ میں جو کامن چلے جاتے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے اس لیکچر میں. تو یہاں پہ بات مکمل ہوتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اکنامک سے متعلق جو کوشچنز فقہ کے ہاں وہ ہیں وہ ہم کریں گے. اس کے بعد پھر ہم پولیٹیکل سائنسز میں جو سوالات فقہ میں وہ آئے مختلف فقہ کا پوائنٹ آف ویو ان کے دلائل احادیث میں یا قرآن میں کوئی آئے تو وہ ہم انشاءاللہ وہ اس کے بعد بات ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک جرم پہ جو سزاؤں کے احکامات ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے. اور اس کے علاوہ فقہا نے کچھ اور سزاؤں کے وہ بھی کیے ہوئے. تو اس کی بھی ہم اسٹڈی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کریں گے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.